अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम मौजू के साथ हाजिर खिदमत है। और इससे पहले कि खाकसार मज़ीद कोई बात अर्ज़ करे, मुबारक भाई मुझे अगर बता दें कि मेरी आवाज़ और तस्वीर साफ आ रही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा प्यारे भाइयों, आज का जो मौजू है, जैसा कि आप दोस्तों को इल्म भी है कि आज 26 मई का दिन है, वो मुबारक दिन जिस दिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खालिक हकीकी से जाकर मिले। ठीक है जी। और इसी दिन की मुनासबत से आज हमने ये प्रोग्राम किया है। और इस आज का जो प्रोग्राम है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा प्रोग्राम इंशाल्लाह आगे, आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस प्रोग्राम की अहमियत क्या है। मुख्तसरन ये कि जमात अहमदिया मुसलमान के लिटरेचर और वो लिटरेचर जिसको लेके बाज़ हमारे नासमझ मौलवी हज़रात एतराज़ात करते हैं वगैरह वगैरह, आज हम आपको ये दिखलाएंगे कि वो किस कदर बौद्ध एतराज़ात होते हैं। लेकिन हम एतराज़ात में नहीं जाएंगे, हमने आज सिर्फ आपको जो असल हालात हुए थे मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के वक्त वो दिखाएंगे। और साथ साथ वो असल हालात, मुबारक भाई मैं आपका, मेरा ख्याल है आपकी तरफ से आवाज़ है, मैं ना अगर म्यूट कर लें अपना माइक को, तो वो हालात जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात से पहले जो बीमारी आपको हुई, जो आर्ज़ा आपको लाहक हुआ, वो, और उसके साथ साथ हम आपको वो पढ़ते जाएंगे और पढ़ेंगे भी हम वहाँ से वो सीरतुल महदी का हवाला जिसको मुखालफीन बहुत ज़्यादा पेश करते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं, झूठ ऐड करते हैं और अपनी तरफ से बड़ा जिस तरह ना कश्मीर फतह कर लेते हैं। और जब वो भी नहीं होता तो फिर वो अपनी मर्जी के नारे मार देते हैं। ठीक है जी। आज भी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, मुख्तलिफ अपना अपना जो उनके अंदर जहनी गंद है वो निकाल रहे हैं। लेकिन हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो असल हालात हैं वो दिखाएंगे जो हुए, और उसके साथ साथ हम जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आर्ज़ा लाहक हुआ उसके में से बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। वो उनमें से बाज़ जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके विसाले मुबारक से कबल जो इलामात ज़ाहिर हुई बीमारी की, जो आर्ज़ा लाहक हुआ, हम वो आपको मुख्तलिफ अहादीस से, अपनी तरफ से नहीं कुछ कहना, हम वो अहादीस आपके सामने पेश करेंगे। बाकी जो है जो मोमन है वो वहीं से अंदाज़ा लगा लेंगे। क्या अंदाज़ा लगाएंगे? ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जो अल्लाह का जो नबी होता है या जो अल्लाह के जो अंबिया हैं, वो नबी होने के साथ साथ वो चूँकि बशर भी होते हैं, इसलिए जो बशरी तकाज़े हैं, जो इंसान बीमार होता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है, वो उनके साथ भी लगे होते हैं। और इसमें कोई नबी भी जो है उसका इस्तिस्ना नहीं है। आप हज़रत अय्यूब का वाक़या ले लें या बाकी अंबिया के वाक़े ले लें। तो बहरहाल जी, हम आज का जो मौजू है उसकी तरफ हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़तेह इस्लाम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? मुबारक भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जाज़ाकल्लाह। तो वालेकुम अस्सलाम अल्लाह। तो प्यारे भाइयों, मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था, खाकसार जो है वो अब स्क्रीन शेयर करेगा इंशाल्लाह। और जो वो हवाला मसलन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये है जी सीरतुल महदी। ये नजर आ रहा है ना हवाला? जी जी हाँ जी, अब आ गया। ठीक है। अच्छा, ये है जी सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल, और ये है उसकी रवायत नंबर 12, जिसको पढ़ के मौलवी हज़रात मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात किया करते हैं। लेकिन जिस तरह खाकसार ने अर्ज़ किया, आज हमारा मौजू उन एतराज़ात का जवाब देना नहीं है। वो हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के दरमियान में या आखिर में आपको
جو خاکسار کی مثلاً جو یوٹیوب چینل ہے وہ آپ کو دکھا دے گا، وہ سارے اعتراضات کے جوابات ہم نے دیے ہیں، میرے خیال کو 40 کے قریب ویڈیوز اس کے اوپر موجود ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ یہ جو روایت نمبر 12 ہے اس کو ہم پڑھتے جائیں گے، اور اس روایت کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو احادیث نبویہ سے یہ بتلاتے جائیں گے کہ کیا کیا جو ہیں وہ سملیرٹیز تھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک سے پہلے جو آپ کو عارضہ لاحق ہوا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا کو آپ کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے پہلے جو عارضہ لاحق ہوا اس میں کیا کیا سملیرٹیز ہیں۔ ایک تو پہلی سملیرٹی جس نے بھی یہ روایت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہوتا نا ایک عمومی طور پر جو تاثر پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہوئی، جو آپ کو وہ اس حال کی بیماری جو آپ کو ایک عرصے سے لاحق تھی، وہ اس حال کی بیماری جو کہ آپ نے اپنی وفات سے کئی سال قبل تذکرۃ الشہادتین میں غالباً یہ ذکر فرمایا کہ مجھے یہ جو دو بیماریاں ہیں اس میں سے ایک اس حال کی بیماری کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو زرد چادروں میں لپٹا ہوا جو پیش گوئی ہے اس کے مطابق یہ بیماری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال مبارک ہے اس کی وجہ بھی وہی بیماری بنی، اور اس بیماری کی وجہ سے پھر جو اس حال کی تکلیف ہے اس کی وجہ سے جو علامات ظاہر ہوئیں وہ ہم آپ پڑھتے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کا موازنہ کرتے جائیں گے یا آپ کو سملیرٹی دکھاتے جائیں گے۔ ایک پہلی جس طرح خاکسار نے عرض کیا، پہلی یہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید کمزوری ہوئی، ٹھیک ہے جی، کافی تکلیف تھی اس وجہ سے، اور یہی بات ہم ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو واقعات ہیں اس میں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں امراض کے علاج کا بیان حدیث نبویہ میں، یہ حدیث کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ میرا خیال بخاری کی حدیث ہے، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی حدیث نمبر 5648، آپ یہ لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو شدید بخار تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے تنہا ایسا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمی کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کیا مقصد کیا ہے کہ جو تکلیف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کے وصال مبارک سے پہلے ہوئی، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلام کو بھی آپ کے وصال سے پہلے تکلیف ہوئی۔ اب یہ تکلیفیں کیوں ہوتی ہیں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو بھی ان تکالیف کے باعث کو دے کے پھر اس دنیا سے لے کے جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ کبھی وقت ہوا تو ڈسکس کریں گے۔ پھر جی آگے یہ دیکھ لیں اگلی حدیث، یہ بھی بخاری کی ہے غزوات کے بیان میں، اور یہ لکھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت سکرات دیکھنے کے بعد، یہ حضرت عائشہ، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت سکرات دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزع کی شدت کو برا نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلی پھر یہ دیکھ لیں، میں دوبارہ یہ دکھا دوں، مسند احمد بن حنبل، ٹھیک ہے جی، اس میں حدیث نمبر 13236، اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو 3 دن تک باہر نہیں گئے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، یہ ایک آدھی حدیث ہی ہے۔ اچھا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے مرض وفات کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اور کسی میں نہیں دیکھی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ یہ لے لیں کہ حضرت عائشہ کو چونکہ آپ سے بہت محبت تھی اس لیے بھی آپ کو اپنے پیارے کی تکلیف ویسے بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ احادیث میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک آدھا پڑھ کے میں دوبارہ چلتا ہوں سیرت المہدی کی طرف۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نبوت و رسال کے دلائل کتاب ہے جی، جلد ہفتم، اے لوگوں میری امت میں سے اگر کسی شخص کو میرے بعد کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو چاہیے کہ اپنی تکلیف کا موازنہ میری تکلیف کے ساتھ کرے، کیونکہ میرے بعد کسی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچ سکے گی جتنی سخت تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے، تو اس کو صبر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ چند احادیث تھیں جو میں نے دکھانی تھیں۔ اب جو عمومی جو خاکسار نے عرض کیا نا، ایک تاثر پڑتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جو آپ کے وصال مبارک سے پہلے کے واقعات ہیں، جو بیماری ہے اس کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عارضہ لاحق ہوا اس کے اوپر عمومی تاثر۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں ذرا دیکھ لوں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی دوست شاید آئے ہیں۔ اچھا، مبارک بھائی کا میں خل ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھا جی، واپس چلتے ہیں جی۔ اب اچھا جی، یہ ہے جی بیان کیا، یہ روایت نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم یہ ساری روایت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری بیماری میں بیمار ہوئے اور آپ کی حالت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا، اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا، یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا پیارے بھائیوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وصال مبارک سے پہلے یہ مطلع فرما دیا ہوا تھا، یہ اطلاع دے دی ہوئی تھی کہ آپ کا جو وفات کا جو وقت ہے وہ قریب ہے۔ اور جب ہم، اور آپ نے بھی اپنے جو صحابہ تھے یا اپنے جو گھر والے تھے، جو بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 1905 میں باقاعدہ ایک رسالہ لکھا تھا، الوصیت، وہ دوستوں کو پتہ ہی ہے، وہ لکھا اور اس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ وفات کا جو وقت ہے وہ قریب ہے۔ یہی بات ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک میں بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے وہاں پہ جو نمبرنگ ہے وہ ڈال دی ہوئی ہے تاکہ دوستوں کو آسانی رہے سمجھنے میں۔ وہاں پہ نمبر 1 تھا سملیرٹی، ایک تو عمومی تھی نا سملیرٹی، ایک یہ ہے نمبر 1۔ کیا سملیرٹی ہے؟ کہ دونوں انبیاء کو یہ پتہ تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہ ذلی نبی تھے، اور حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آقا کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ آپ کے وصال کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں تفہیم البخاری میں یہ مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس بیماری میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن ہوئی۔ آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب آپ بیمار پڑتے تو یہ عمومی یعنی کہ یہ طریقہ کار تھا آپ کا، جب آپ بیمار پڑتے یعنی جب بھی کبھی بیمار ہوتے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس بیماری میں بھی آپ کے لیے دعا کرنے لگیں، لیکن آپ فرما رہے تھے پھر رفیق الاعلیٰ۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے کیا پتہ چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا کہ اب میرے وصال کا وقت قریب ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا، بالکل اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہ صرف یہ کہ خود پتہ تھا بلکہ آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی بتلا دیا ہوا تھا۔ اچھا جی، خاکسار، یہ حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ خاکسار مختصراً عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر لیٹے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب جب مجھے جگایا گیا، یا شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں اور حالت نازک ہے۔ اب جس طرح خاک سار نے عرض کیا، اس حال کی بیماری حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح بیان فرمایا ہے کہ آپ کو یہ بیماری، یہ وہی بیماری ہے جو دو زرد چادروں میں مسیح نے لپٹا ہونا تھا، ان میں سے ایک بیماری یہ تھی، اور اسی بیماری کی وجہ سے آپ کا وصال مبارک ہوا۔ فرماتے ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے پھر کسی وقت، لیکن یہ بہرحال اس کو پڑھتے ہیں، یہ جو روایت لکھی گئی ہے۔ اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پہلی نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی، اور میرے دل پر یہی اثر پڑا کہ یہ مرض الموت ہے۔ اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو ہے جس طرح خاکسار نے عرض کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے وصال مبارک سے پہلے جو بیماری ہوئی اس کے نتیجے میں آپ کو بہت زیادہ کمزوری تھی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو بیماری ہوئی اس کی وجہ سے کمزوری بہت تھی۔ یہ اس میں ویسے میں بتانا بھول گیا، جو نمبر 1 تھا اس میں یہ حوالہ بھی ہے، کنز العمال میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، دوست جو ہیں وہ اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ یہ تو یہ ہے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر یہ کلمات پڑھنے لگی تو آپ نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا لیا۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جانکنی کے عالم میں تھے، آپ کے پاس پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا، آپ اس میں بار بار ہاتھ ڈبو کر اپنے چہرے پر مر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میری مدد فرما موت کی سختیوں سے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ پہلا جو میں نے پڑھا تھا وہ اس کے بارے میں ہے۔ یہ ہے جی آگے جو نمبر 2 تھا کہ حضرت کہ مسیح موعود علیہ السلام کو جس طرح بیماری کی وجہ سے کمزوری ہوئی، وہ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وصال مبارک سے پہلے جو بیماری لاحق ہوئی، جو بھی علامات ظاہر ہوئی، ان میں ایک جو علامت تھی وہ بہت زیادہ کمزوری بھی تھی، اس حد تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہم نے بارہا سنی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ٹہنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی کمزوری ہے نا، فرما نہیں سکے آپ، دیکھا۔ ٹھیک ہے، کمزوری اس قدر تھی، اور بھی آگے آئیں گی، جس طرح مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کر گئے، صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر۔ ٹھیک ہے جی، وہ کمزوری تھی۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ یہ میں ذرا اس کو دیکھ لوں۔ اچھا، یہ تھی جی جو کمزوری والی تھی۔ آپ چلتے ہیں آگے، پڑھتے ہیں اس کو، آگے اور بھی آئیں گی۔ فرماتے ہیں اتنے میں حضرت مسیح السلام کے بارے میں جو سیرت المہدی کی روایت ہے اس میں لکھا ہوا ہے آگے، اتنے میں ڈاکٹر نے نبض دیکھی تو نظارت، سب سمجھے کہ وفات پا گئے، اور یکدم سب پر ایک سناٹا چھا گیا۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد نبض میں پھر حرکت پیدا ہوئی، مگر حالت بدستور نازک تھی۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چارپائی کو باہر صحن سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے۔ اب یہ میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے، ہمارے جو بیچارے کیا میں کہوں مولوی حضرات اور ان کے جو چیلے چانٹے ہیں، جن کو جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہے، جھوٹ پھیلانے کی عادت ہے، وہ اس بات کو بالکل ہی سیرت المہدی کی اسی روایت کے اندر سے اس فکرے کو یوں کھا جاتے ہیں جس طرح کہ کیا بندہ کہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چارپائی کو باہر صحن سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ کس وقت؟ صبح کے وقت، یعنی رات 10 بجے کے قریب آپ کو عارضہ لاحق ہوا ہے، اور وہ جو آگے بھی واقعات آئیں گے آگے، اس حال کی جو تکلیف ہوئی، وہ ساری امپورٹنٹ بات یہ ہے، وہ سارے کے سارے
جو 4-5 اسہال کی شکایت ہوئی آپ کو 4-5 دفعہ اور ایک کہ آئی، وہ سارے باہر صحن کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی چارپائی کو اٹھا کر کمرے میں لے جایا گیا تھا، یعنی کمرے کے اندر لے جانے کے بعد کوئی ایک بھی نہ قے کا واقعہ جو ہے وہ ہماری روایات میں موجود ہے، نہ ہی اسہال کا شکایت کا واقعہ ہے اس کی، یعنی اٹ میک سینس، اس لیے کہ بڑی عمر کے جو مریض ہوتا ہے اس کو جب ایکیوٹ ڈائریا ہو، یعنی شدید جو اسہال کی تکلیف ہوتی ہے ایک دم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 75-76 سال کی آپ کی عمر تھی، تو بڑی عمر کے کسی فرد کو جب ڈائریا کی تکلیف ہوتی ہے ایکیوٹ ڈائریا کی، تو وہ ایک دم وہ اس کو ایمرجنسی سمجھا جاتا ہے، اور ایک دم بہت زیادہ جسم سے پانی میں جسم میں جو پانی کی کمزوری ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کو، اس وجہ سے بندے کو نہ صرف یہ کہ کمزوری ہوتی ہے بہت زیادہ، بلکہ جسم بھی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چکر آتے ہیں، تو اس وجہ سے قے بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے کہا امپورٹنٹ بات ہے، ساتھ بیان ہی کرتا ہوں۔ مسیح السلام کو جو ایک قے آئی تھی، ایک، وہ آپ کو اس حال کی وجہ سے جو جسم میں پانی کی کمی تھی اس وجہ سے ہوئی تھی، نہ یہ کہ جس طرح کے مولوی حضرات جو ہیں وہ اپنی کہانیوں سنا دیتے ہیں۔ اچھا جی، جب ذرا اچھی روشنی ہو گئی تو حضرت مسیح علیہ السلام نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں اتنی، یہ میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے جو نمبر 3، شدید بیماری ہے، ٹھیک ہے جی، شدید کمزوری ہے، اور جیسے ہی آپ کو یہ محسوس ہوا، ذرا تھوڑی سی ہوش آئی، پہلی بات کیا پوچھی؟ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ وہ اپنے لیے بھی تھا لیکن ہمارے لیے بھی سبق تھا نماز کی اہمیت۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب بے ہوشی طاری تھی، جب بھی ہوش آئی تو یہی پوچھا، نماز پڑھ لی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کنز العمال کی یہ حدیث ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے مروی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہوئے، پھر بوجھل ہو گئے اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر ہوش آیا تو فرمانے لگے ٹب میں میرے لیے پانی بھر دو۔ پھر ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، ارشاد کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، پھر بڑی مشقت کے ساتھ اٹھنے لگے تو پھر بے ہوش ہو گئے، شدید کمزوری تھی، شدید بیماری تھی، پھر ہوش میں آئے اور فرمایا میرے لیے پانی بھر دو، ہم نے بھر دیا، اور پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آ کر فرمایا میرے لیے پانی بھر دو، ہم نے بھر دیا، آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے کی کوشش میں بے ہوش ہو گئے۔ میں کہا یہ ڈپلیکیٹ ہوا ہے یہاں پہ، لیکن چلے، پھر ہوش میں آئے تو پوچھا کیا میرے پیچھے سے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بعض روایات میں واقعہ ہے، یہ 2 دفعہ کا واقعہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور اس میں دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے، بے ہوشی طاری تھی، ہوش میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور غسل کے لیے پانی منگوایا۔ وہ کیوں منگوایا وہ آگے بھی آ رہا ہے، کیوں؟ نماز پڑھنے کی خواہش تھی۔ پھر بھی ہوش ہوئے، پھر ہوش آئی تو فرمانے لگے میرے پیچھے سے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، نماز کا پوچھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر فرماتے ہیں حضرت مرزا بشیر احمد احمد صاحب، غالباً شیخ عبد الرحمن صاحب قادیانی نے عرض کیا کہ حضور ہو گیا ہے۔ آپ نے بستر پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کیا اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کر دی، مگر آپ اسی حالت میں تھے کہ غشی سی طاری ہو گئی، ٹھیک ہے جی، غشی سی طاری ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو
اپنی بیماری کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے جس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ کو غشی طاری ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح آپ علیہ السلام کے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشی طاری ہوئی۔ چنانچہ یہ نبوت و رسائل کے دلائل جلد ہفتم صفحہ 449 449 اس پہ لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن اسی شدید بخار میں مبتلا رہے۔ ان بیماری کے دنوں میں یا ان بیماری کے دنوں میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرتے، پھر وہی نماز کی بات ہے جی، تو غشی طاری ہو جاتی تھی۔ لیکن جو بات میں نے یہاں پہ دوستوں کو بتانی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وصال سے پہلے جو بیماری تھی اس میں غشی طاری ہوئی، اور غلام، آپ کے غلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غشی سے طاری ہو گئی اور نماز کو پورا نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عرض کیا گیا حضور ہو گیا ہے۔ آپ نے پھر نیت باندھی، مگر مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میرے جیسے بندے کے لیے نا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کی جو ہے نا، جو سچائی کونو قولن سدیدہ والی بات، وہ یہاں پہ کھل کے سامنے آتی ہے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ جی نماز پڑھی اور بڑے اس میں روئے اور بڑے یہ کیا، فرمایا مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس سے کیا ثابت ہوا کہ اس کے علاوہ بھی جو روایت میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے اپنی طرف سے پوری جو قول سدید کے مطابق یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اے کاش کے ہمارے جو غیر احمدی حضرات ہیں وہ اللہ سے کا خوف کھائیں۔ بہرحال فرماتے ہیں اس کے بعد اس وقت آپ کی حالت سخت کرب اور گھبراہٹ کی تھی۔ کیا مطلب؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ کے وصال مبارک سے پہلے جو بیماری لاحق ہوئی، ان میں آپ کو گھبراہٹ تھی، کرب کی سی کیفیت تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور ہم اسی طرح کی جو کیفیات ہیں، جو کیفیت ہے، وہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصال مبارک ہے اس سے پہلے جو واقعات حدیث میں ملتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھیں اس وہی غزوات کے بیان میں بخاری کی یہ حدیث ہے 4462 کیا ہے جی، لکھا ہے ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ وہی کرب، بے چینی۔ ٹھیک ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آہ ابا جان کو کتنی بے چینی ہے۔ بیٹی تھیں، برداشت نہیں ہوا۔ آہ ابا جان کو کتنی بے چینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی۔ وہی بات جس طرح مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا تھا کہ وفات کا وقت قریب ہے، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلا دیا ہوا تھا۔ اچھا جی، پھر ایک اور حدیث، وہی نبوت اور رسائل کے دلائل جلد ہفتم، اور اس میں بھی جو دوست پڑھ لیں، بہرحال آپ کی حالت یہ تھی کہ سانس اٹک رہا تھا اور زبان لڑکھا رہی تھی، وہی کرب والی کیفیت۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں اور کیا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں جی واپس سیرت المہدی کی طرف۔ فرماتے ہیں غالباً 8 یا 8:30 بجے ڈاکٹر نے پوچھا کہ حضور کو
खास तौर पर क्या तकलीफ महसूस होती है, मगर आप जवाब ना दे सकते थे। इसलिए कागज कलम दवात मंगवाई गई और आपने बाएं हाथ पर सहारा लेकर बिस्तर से कुछ उठकर लिखना चाहा, मगर बमुश्किल 2-4 अल्फाज लिख सके और फिर बवजह ज़ोफ के कागज के ऊपर कलम घिसटता हुआ चला गया और आप फिर लेट गए। क्या है? बहुत ज्यादा कमजोरी, ज़ोफ आप अलैहिस्सलाम को हुआ। और यही कैफियत हम हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जैसी कैफियत वो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी देखते हैं। ये हदीस पहले खाकसार ने बयान की, वो जो मसवाक वाला वाकया था, ठीक है जी, कि इस कदर कमजोरी थी, ज़ोफ था कि मसवाक को खुद चबा नहीं सकते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं, उन्होंने वो टहनी ली हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से, पहले मैंने उसे चबाया। क्यों? आपको पता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में को बहुत कमजोरी है, बहुत ज़ोफ है। फिर झाड़कर आपको दे दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मसवाक की। ठीक है जी, आगे सुनते हैं जी, आगे देखते हैं। अच्छा चलें, मेरा ख्याल है ये तो ऐसे वैसे भी ऐसी बात है जो कि हर बंदा जिसने कुछ भी, जिसको सीरत नबी पढ़ने का शौक है, उसको इन बातों का पता है। कोई इनकार कर दे तो उसकी मर्जी है, वो जाने और अल्लाह जाने। अच्छा जी, ये आखिरी तहरीर जिसमें गालिबन ज़ुबान की तकलीफ का इजहार था और कुछ हिस्सा पढ़ा नहीं जाता था, जनाब वालिदा साहिबा को दे दी गई। 9 बजे के बाद हजरत साहिब की हालत ज्यादा नाजुक हो गई। ये 9 बजे सुबह के 9 बजे हैं, 26 मई के सुबह के 9 बजे। और थोड़ी देर के बाद आपको गरगरा शुरू हो गया। गरगरा में कोई आवाज वगैरह नहीं थी, बल्कि सिर्फ सांस लंबा लंबा और खिंच खिंच कर आता था। और इसी तरह की कैफियत हम हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखते हैं। ये तारीख इब्ने कसीर हिस्सा पंजम में ये वाकया जो है ये बात दर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि उन कलमात की हलक में गरगर की आवाज आ रही थी, यानी जो बोलना चाह रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरगर यानी वो गरगरा की जो कैफियत होती है, और जुबान से अदा ना हो रहे थे, गरगर की आवाज आ रही थी उसके बजाय। ठीक है जी, वही कैफियत मिलती जुलती। चलें सीरत अल-महदी को दोबारा पढ़ते हैं। फिर फरमाते हैं हजरत मिर्जा बशीर अहमद एम ए साहब, खाकसार उस वक्त आपके सराहने खड़ा था। यह हालत देखकर वालदा साहबा को, जो उस वक्त साथ वाले कमरा में थी, इतला दी गई। वो माँ चंद घर की मस्तूरात के आपकी चारपाई के पास आकर जमीन पर बैठ गई। उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद हुसैन शाह साहिब लाहौरी ने आपकी छाती में पिस्तान के पास इंजेक्शन जारी दवाई की पिचकारी की, जिससे वो जगह कुछ उभर आई, मगर कुछ फाका महसूस ना हुआ, बल्कि बाज लोगों ने बुरा मनाया कि इस हालत में आपको क्यों यह तकलीफ दी गई है। थोड़ी देर तक गरगरा का सिलसिला जारी रहा और हर आन सांसों के दरमियान का वक्फा लंबा होता गया, हत्ता कि आपने एक लंबा सांस लिया और आपकी रूह रफीक आला की तरफ परवाज कर गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला मुताहि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, अब उसके बाद आप मजीद फरमाते हैं, खाकसार ने वालदा साहिबा की ये रवायत जो शुरू में बयान दर्ज किया, यानी यही जो भी खाकसार ने पढ़ी है बात, जब दोबारा वालदा साहिबा के पास बराए तस्दीक बयान की और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की वफात का जिक्र आया, तो वालदा साहिबा ने फरमाया कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया था, मगर उसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग आपके पांव दबाते रहे और आप आराम से लेटकर सो गए और मैं भी सो गई। लेकिन कुछ देर के बाद आपको फिर हाजत महसूस हुई और गालिबन 1 या 2 दफा रफ़ा हाजत के लिए आप पखाना तशरीफ ले गए। इसके बाद आपने ज्यादा ज़ोफ महसूस किया तो मुझे अपने हाथ से जगाया। अब ये ज्यादा ज़ोफ वाली जो बात है, ये कुछ हद तक तो खाकसार वैसे बयान कर ही चुका है,
لیکن احادیث میں یہ جو ہے ہمیں واقعات ملتے ہیں. جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ ذوق تھا، اسی طرح آپ کے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کے وصال مبارک سے پہلے بہت زیادہ ذوق تھا، کمزوری تھی. ٹھیک ہے جی، آگے بھی دیکھتے ہیں کوئی اور. یہ دیکھیں مثلا یہ پہلے خاکسار نے بتایا بھی ہے کہ ذوف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ یہ لکھا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو 3 دن تک باہر نہیں آئے. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے سے باہر نہیں آئے. ٹھیک ہے جی، کمزوری اتنی زیادہ تھی، ذوف اتنا زیادہ تھا. آگے دیکھتے ہیں. چلیں، یہ نمبر 8 ہے، یہ پھر آگے بڑھتے ہیں. اب واپس چلتے ہیں جی. اچھا، اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا. میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ. میں نے کہا نہیں، میں دباتی ہوں. اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پاخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا. اب یہ وہ بات ہے جس کے اوپر نہ جانے کیوں مولوی حضرات ہیں، مطلب وہ جہالت کی حد ہے. ویسے یا تو ان لوگوں نے سیرت النبی نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ویسی جاہل ہیں، یا شیطان کے چونکہ چیلے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہر بات کا، لیکن وہ اپنی طرف سے چونکہ مرچ مسالے انہوں نے لگانے ہوتے ہیں، اس لیے عوام سے سچ چھپاتے ہیں. اب دیکھیں، چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا. مجھے یاد ہے وہ مولوی مزور کی ایک ویڈیو، شاید آپ نے آڈیو سنی ہوگی، بڑا اس کے اوپر اس نے کیا، وہ جی اینٹیں رکھتی، یہ رکھ دیا، وہ رکھ دیا ہے جی، جس طرح پنجاب میں ہوتا ہے. وہ بھائی جان کوئی ایسی بات ہے جو کہ پہلی دفعہ ہوا ہے دنیا میں تو آپ اعتراض کریں. ایک تو جس طرح خاکسار نے عرض کیا، پہلے بھی بتایا ہے، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک حجرہ مبارک سے باہر نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، اب کامن سینس بھی یہ بتاتی ہے، ظاہر ہے رفع حاجت کا انتظام کوئی، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، وہیں پہ کیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، لیکن صرف گیس والی بات نہیں ہے. ہمیں احادیث نبویہ میں یہ احادیث ملتی ہیں کہ انتظام کیا گیا تھا. جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری بیماری کے دوران ذوف کی وجہ سے رفع حاجت کے لیے انتظام کیا گیا تھا، اسی طرح حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی انتظام کیا گیا تھا. اب یہ دیکھیں ترمذی شریف، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ، یا آپ نے فرمایا میری گود سے تکیہ لگایا ہوا تھا. آپ نے پیشاب فرمانے کے لیے ایک برتن منگوایا اور اس میں پیشاب فرمایا. ٹھیک ہے جی، انتظام کیا گیا نا، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا چارپائی کے پاس انتظام کیا گیا. پھر آپ فرماتی ہیں پھر کچھ دیر بعد دعا مانگتے مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد صرف ایک حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں سنن نسائی، ٹھیک ہے، جلد اول، طہارت کی کتاب، اس میں تشت میں پیشاب کرنا یہ باب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اچھا، یہ ایک بات میں پہلے بیان کر دوں، میں بھول نہ جاؤں، اسی صفحے پہ یہ مولوی صاحب تو اہمی شرارتیں کرتے رہتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ کا. ٹھیک ہے جی، یہ اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے، پڑھیں جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیالہ، اچھا، حضرت امیمہ بنت حضرت رقیقہ سے روایت ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک پیالہ تھا، یعنی یہ عام دستور تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالہ میں پیشاب کیا کرتے تھے اور اس کو اپنے تخت کے نیچے رکھ لیتے. مولوی ہمارے عجیب و غریب، کیا جہالتیں ہیں لوگوں کی، اللہ معاف کرے. ہے جی، کیا کہ بندہ. اچھا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وصیت فرمائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشت پیشاب کے لیے طرف فرمایا تو آپ کا جسم مبارک دوہرا ہو گیا اور آپ کو احساس نہ ہوا، پھر معلوم نہیں کہ آپ نے کس کو وصیت فرمائی. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں جی. یہ دیکھیں طبقات ابن سعد جز رابع پیج 73، یہ کتاب و سنت.com سے خاکسار نے لیا تھا. یہ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ سے، امی عائشہ سے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی؟ انہوں نے کہا، آپ کیوں کر وصیت کرتے؟ آپ نے ایک تشت منگایا تاکہ اس میں پیشاب کرے، پھر آپ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپ مر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے جی، آپ کی وفات میرے سینے اور آغوش ہی میں ہوئی. پھر مزید اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے، آپ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ مروی ہے، آپ نے تشت منگایا، اس میں پیشاب کیا، آپ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو تھا جہاں تک خاکسار نے یہ عرض کیا کہ چارپائی کے پاس انتظام کر دیا گیا. جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظام کیا گیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انتظام کیا گیا بیماری کی وجہ سے. ایک لیکن بہرحال فرق ہے، وہ فرق یہ ہے جس طرح خاکسار نے عرض کیا ہے، ابھی آپ کو دکھلایا ہے یہ، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چارپائی ہے اس کو باہر سین سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے جایا گیا تھا. وہ جہاں پر انتظام کیا گیا تھا وہاں سے اٹھا کر اندر لے جایا گیا تھا. یہ بہرحال ایک فرق ہے، لیکن انتظام بہرحال کیا گیا تھا، یہ سملیرٹی ہے، مماثلت ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا جی. اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی مگر ذوق بہت ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی. خاکسار نے جس طرح عرض کیا، یہ جو قے آئی ہے وہ جو عمر، ایک خاص عمر کے بعد بڑھاپے کی عمر میں جب جو ہے اسہال کی شکایت ہو، ایکیوٹ ڈائریا ہو، اس کی وجہ سے قے کوئی آنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. انسان کی جسم میں اتنی زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے پانی کی، نمکیات کی، کہ چکر آتے ہیں تو اسے کہا جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا آگے آئے گا بھی چکر آیا مسیح اسلام کو. ٹھیک ہے جی، اور یہ کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ جتنے بھی یہ ایڈوانس کنٹریز ہیں، یو کے کا دیکھ لیں، امریکہ کا دیکھ لیں، اس میں آپ کہیں پہ بھی ڈالیں، کسی گوگل کریں جی ڈائریا اینڈ وومٹنگ پالیسی، ہاسپٹل کی نکلتی ہیں، ایک تو آپ کو وہاں پہ کوئی 3200 آپ کو مریض وہ مرض نکلیں گے جس میں ڈائریا بھی ہوتا ہے، جس میں قے بھی آتی ہے، اسہال کی شکایت بھی ہوتی ہے اور وومٹنگ بھی ہوتی ہے. اتنی زیادہ امراض ہیں. ہمارے مولوی چونکہ تنگ نظر، جھوٹ بولنا ان کا کام ہے، اس لیے جان بوجھ کے، جیسے وہ جی آپ نے سنا ہوگا نعرے لگاتے ہوتے ہیں جی، وہ جی دست اسہال اور دست اور حیضہ اور دست اور قے، کیا ہوا جی اس کا مطلب حیضہ. سبحان اللہ، کیا بندہ کہے. لیکن بہرحال یہ وہ قے تھی جو کمزوری کی وجہ سے آئی تھی. جب اب قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے، ایک اور بات، حیضہ اس لیے یہ لٹکانا وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ فلاں جو تھا نا، وہ جی موبائلہ کی وجہ سے نتیجے میں وفات ہوئی. وہ بھائی جان آپ کے مولوی صاحب جو تھے ثناء اللہ امرتسری صاحب، ہیں جی، ثناء اللہ امرتسری صاحب، وہ 26 اپریل 1907 کو اس مبالغے سے بھاگ گئے تھے. ہم نے اتنی دفعہ سے ثبوت دیے ہوئے ہیں، جو مبالغہ ہوا ہی نہیں.
اس کا نتیجہ کیا آپ ڈھونڈ رہے ہیں. بہرحال چلیں پھر واپس چلتے ہیں جی اس روایت کی طرف. جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوق تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں وہی کمزوری والی بات ہے, چکر آیا, گر گئے. اسی طرح کا واقعہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے. آپ کی حالت یہ تھی کہ سانس اٹک رہا تھا اور زبان لڑکھڑا رہی تھی. پھر یہیں پہ اسی میں آگے سے اگلی شاید حدیث ہے, یہ دیکھیں, یہ ہے جی نبوت اور رسائل کے دلائل و رسالت کے دلائل صفحہ 460. اتنے میں حضور علیہ السلام کے منہ سے ٹھنڈے پانی کا ایک قطرہ نمودار ہوا جو میرے سینے یا میری ہنسلی کی ہڈی پر گرا. وہی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں. پھر حضور علیہ السلام ایک طرف جھک گئے اور بستر پر گر پڑے. جی اور ہمارے مولوی حضرات جاہل بڑے ہنستے ہیں جو گر پڑے جی بستر پہ. یار اپنی کتابیں تو پڑھ لو بھائیو. بندہ اب کیا آپ زبردستی ہم آپ اسلامی کتابیں بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے جی؟ کچھ انسان کو اتنی بھی شرم کرنی چاہیے. بہرحال چلیں. اچھا جی یہ وہی ہے نمبر 9 وہی واقعہ ہے. اچھا اب آگے روایت کی طرف چلتے ہیں. اور حالت دگرگوں ہو گئی. اب یہ وہ بات ہے جس کے اوپر بعض مولویوں حضرات جو بڑے ہو جی دگرگوں ہوگی حالت یہ ہوگی وہ ہوگی. اب یہ دیکھیں اسی سے ملتے جلتے, اب دیکھیں الفاظ استعمال کرنے کا فرق ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیا ہوا ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال متغیر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب کیا کہ بندہ. اچھا واپس چلتے ہیں جی. اس پر میں نے گھبرا کر کہا, یعنی حضرت اماں جان نے, اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا. یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام دونوں نے اپنے اہل عیال کو پہلے سے بتا دیا ہوا تھا کہ ہماری وفات کا وقت قریب ہے. خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کیا آپ سمجھ گئی تھیں کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں. والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور ذوق بہت ہو گیا تو میں نے مولوی صاحب حضرت مولوی نور الدین صاحب کو میں نے کہا مولوی صاحب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب کو بلا لیں. آپ نے فرمایا بلا لو. نیز فرمایا محمود کو جگا لو. پھر میں نے پوچھا محمد علی خان یعنی نواب صاحب کو بلا لوں؟ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کوئی جواب دیا یا نہیں, اور دیا تو کیا دیا. اب یہ بھی وہ بات ہے جس طرح میں نے خاکسار نے عرض کیا کولو کولن سے سچی بات کرنے والے لوگ تھے. نہیں یاد تھا کہہ دیا مجھے نہیں یاد. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اب یہ ایک نوٹ ہے جس جو پڑھ کے تو اس روایت کو خاکسار ختم کرے گا. لکھتے ہیں حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب, خاکسار عرض کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرض موت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سخت کرب تھا اور نہایت درجہ بے چینی اور گھبراہٹ اور تکلیف کی حالت تھی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود کا بھی بوقت وفات قریباً ایسا ہی حال تھا. آپ فرماتے ہیں یہ بات ناواقف لوگوں کے لیے موجب تعجب ہوگی کیونکہ دوسری طرف وہ یہ سنتے اور دیکھتے ہیں, مشہور کیا ہوا لوگوں نے, کہ صوفیاء اور اولیاء کی وفات نہایت اطمینان اور سکون کی حالت میں ہوتی ہے. فرماتے ہیں سو دراصل بات یہ ہے کہ نبی جب فوت ہونے لگتا ہے تو اپنی امت کے متعلق اپنی تمام ذمہ داریاں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور ان کے مستقبل کا فکر مزید برآں اسے کے دامن گیر ہوتا ہے. تمام دنیا سے بڑھ کر اس بات کو نبی جانتا اور سمجھتا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پس موت کی آمد جہاں اس لحاظ سے اس کو مسرور کرتی ہے کہ وصال محبوب کا وقت قریب آن پہنچا ہے, وہاں اس کی عظیم الشان ذمہ داریوں کا احساس اور اپنی امت کے متعلق
آئندہ کا فکر اسے غیر معمولی کرب میں مبتلا کر دیتے ہیں، مگر صوفیاء اور اولیاء ان فکروں سے آزاد ہوتے ہیں، ان پر صرف ان کے اپنے نفس کا بار ہوتا ہے، مگر نبیوں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا بار، پر فرق صاف ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی پیارے بھائیو وہ روایت جو کہ خاکسار نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں 10 اور جو 6G تھا وہ 11 تھے، اور ایک عمومی ایک یہ دیکھیں نا 10 تو یہ ہے نا جو مماثلتیں ہیں، ایک یہ میں مڈل میں مس ہو گیا تھا تو میں نے اس کو 6G نمبر دیا تھا، یعنی کہ یہاں پہ تو یہ ہو گیا 11، اور جو عمومی کمزوری تھی وہ ہوگی 12۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے خاکسار نے آج دوستوں کے سامنے 12 ایسی مماثلتیں پیش کی ہیں، اور بھی ہیں، یہ تو جلدی سے میں نے پیش کر دی ہے نا، ایسی مماثلتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وفات سے قبل جو آپ کو تکلیف ہوئی، اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے جو بیماری ہوئی، جو تکلیف ہوئی، ان میں قدر مشترک رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ مماثلتیں ہیں جن میں سے کئی ایسی ہیں جن کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق باتیں کر کر کے مولوی جو ہیں وہ عجیب و غریب اعتراضات کرتے ہیں۔ ہمارا چونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ اعتراضات کے لیے نہیں ہے، ہم نے صرف جو مماثلتیں تھیں وہ بیان کرنی تھی، وہ ہم نے آج الحمدللہ کر دی۔ ارادہ یہ ہے انشاءاللہ کہ کسی آئندہ پروگرام میں جو اعتراضات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے متعلق ہوتے ہیں، اور جو اعتراضات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے متعلق ہوتے ہیں، ان میں بھی ہم قدر مشترک آپ کو دکھلائیں گے۔ اور یہ عجیب بات ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں یہ بیان کیا ہے نا کہ اے نبی تجھ پر کوئی اعتراض ایسا نہیں ہوتا جو تجھ سے پہلوں پہ نہیں کیا گیا، وہی جہاں تک وفات کا تعلق ہے اس کے اوپر اعتراضات کا تعلق ہے، وہاں پہ بھی یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ تو تھا جی آج کا موضوع الحمدللہ۔ خاکسار اس کو لمبا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے جو کہ میرا خیال ہے شاید اس سے پہلے اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا گیا، یعنی باقاعدہ ادھر سے پڑھ کے پھر وہ پڑھ کے دکھایا جائے، الفاظ جو ہیں ان کو کمپیئر کیا جائے، تو میں چھوٹا رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کو علیحدہ سے انشاءاللہ ہم اس کو اپلوڈ بھی کر دیں گے۔ لیکن اس موضوع سے متعلق اگر کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی اس کا سوال ہے، تو خاکسار نے لنک شیئر کر دیا ہے، آپ یو آر موسٹ ویلکم کہ آپ جو ہے آئیں، تشریف لے کے آئیں اور اس کے متعلق اپنے بات کر لیں، سوال کر لیں، لیکن مختصر رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس سے پہلے جبکہ خاکسار جو ہے وہ دوستوں کا انتظار کر رہا ہے، میں ایک بات بہت ہی پیار سے، بڑے ہی پیار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو موضوع ہو گیا نا، وہ ہم نے کر لیا، ہم نے بڑے پیار سے مولوی حضرات کو بتا دیا، اپنے احمدیوں کو بھی بتا دیا، جو تو غیر احمدی ہیں ان کو بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب میں بڑے ہی پیار سے ایک بات جو ہے وہ اپنے احمدی بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، بڑی دکھی دل کے ساتھ۔ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں جس کو ادھر ادھر سے دوست فون کر رہے ہیں جی، کوئی میسج کر رہے ہیں، کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی مجھے پوچھ رہا ہے جی احمدی ہیں، کوئی مجھے پوچھ رہا ہے احمدی نہیں ہے۔ ایک بات تو میں کلیریفائی کر دوں، بعض ویڈیوز ایسی بھی ہیں، کل بھی ایک ویڈیو کسی نے بھیجی تھی، پرسوں بھی بھیجی تھی، جو کہ وہ احمدی دوست نہیں ہیں جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، احمدی دوستوں کی آوازیں نکال کے ان کی آئی ڈی جو ہیں ان کو کاپی کر کے تو بعض جو غیر احمدی ہیں انہوں نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ ایک تو یہ دوست جو ہے سوشل میڈیا جو کا دور ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس وقت بھی دوست کو کہا تھا ہمارے جس نے مجھے بھیجا تھا کہ یہ غیر احمدیوں نے کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آخر ہمارے احمدیوں نے کوئی بات تو کی ہے نا جس وجہ سے غیر احمدیوں کو یہ موقع ملا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔
اس بارے میں بڑے ہی پیار کے ساتھ خاکسار ان دوستوں کو جو کہ سوشل میڈیا پر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں بڑی ہی محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہم ایک زندہ جماعت ہیں، ہم وہ جماعت ہیں جن کا ہمارا ایک نظام ہے، ہم وہ جماعت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت جیسی نعمت سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت جیسی نعمت سے نوازا ہے وہیں پر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دوسروں کے پاس گائیڈنس نہیں ہے اور ہمارے پاس گائیڈنس موجود ہے، ہمارے پاس باقاعدہ خلیفہ وقت کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ دیکھیں فیض اسلام بھائی، آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی 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 جزاک اللہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ فتح اسلام بھائی کو بھی خاکسار نے عرض کیا تھا، انہوں نے یہ تقریباً سارے حوالے بھیجے ہیں، جزاک اللہ فتح اسلام بھائی۔ یہ دیکھیں alislam.org پہ جائیں، وہ سارے ہمارے احمدی بھائی جو کہ سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہیں، بڑی ہی پیار سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ جائیں، یہ دیکھو 130 صفحہ پر مشتمل یہ ایک کتابچہ کہہ لیں، رسالہ کہہ لیں، یہ جماعت نے شائع کیا ہے۔ اس میں حضرت ہمارے جو پیارے امام ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ برسل العزیز، آپ کے جو ارشادات کا انتخاب کر کے یہ بنایا گیا ہے یہ کتابچہ، جس میں بتایا گیا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تبلیغ کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، اور اگر تبلیغ کرنی ہے تو فلاں فلاں بات نہیں کرنی۔ ایک تو یہ خاکسار جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا، اس کا انشاءاللہ خاکسار بلکہ لنک بھی یہاں پر لگا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح خاکسار نے عرض کیا نا کہ وہاں پر الاسلام پہ موجود ہے، آپ چلے جائیں الاسلام پر تو وہاں پر چلے میں یہاں پہ دکھائی دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے مثلاً حضور کی طرف سے جو ہدایات ہیں، اس میں سے ایک ہدایت خاکسار کے دکھا کے پڑھ بھی دیتا ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کو شاید یہ نہ موقع ملے کہ وہ اس طرح سے جا کے دیکھے۔ یہ دیکھیں، میں ذرا اس کو کر لوں، میں خیال یہاں پہ ہے، میں ان کو میں اس کو نا بند کر کے پھر کھولتا ہوں، کیونکہ زیادہ چیزیں کھل گئی ہیں تو یہ میں بند کر لوں پھر میں اس کو کھولتا ہوں۔ اچھا، یہ دیکھیں جی، ایک تو خاکسار نے آپ کو بھی یہ دکھا دیا ہے، آپ سکرین آ رہی ہے نا؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں الاسلام کا بھی فتح اسلام بھائی نے بھیجا تھا، یہ ہے الاسلام پر یہ کتابچہ ہے جی، سوشل میڈیا، یہ آن لائن بھی دستیاب ہے، پی ڈی ایف میں بھی دستیاب ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ وہ کتابچہ ہے جس کے اندر جو خاکسار نے دکھایا بھی تھا آپ کو۔ اچھا، اس میں دیکھیں یہ فتح اسلام بھائی نے ماشاءاللہ اس میں سے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں، ایک تو مطلب ہم سب کو پتہ ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات ہمیں پتہ ہیں، مسیح اسلام کی تعلیمات پتہ ہیں، جماعت کی روایات پتہ ہیں، خلیفہ وقت کی جو تعلیمات، جماعت کی طرف سے جو ہدایات ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اب مثلا یہ حضور نے یہ فرمایا، مومن کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ نامناسب اور غیر اخلاقی چیزوں سے دور رہتا ہے۔ نامناسب غیر اخلاقی چیزیں، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ اس کو جو بھی اس کو ایکسپلین کر لیں کیا کیا چیزیں نامناسب ہے۔ مثلا خواتین جو ہیں ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں؟ لجنا کے علیحدہ پروگرام ہونے چاہیے، یہی جماعت کی تعلیم ہے، یہی حضور کی طرف سے ہدایت ہے۔
اگر کوئی نہیں کرتا اس کے اوپر عمل تو وہ جماعت کی اس ہدایت کے اوپر عمل نہیں کر رہا، سیدھی بات ہے۔ نوجوانی کی عمر میں اور خاص طور پر مغربی معاشرے میں ایک بات کا خطرہ ہے کہ ایک شخص بے حیائی سے متاثر ہو جائے اور پھر متاثر ہو جانے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے۔ مثلا غیر اخلاقی اور فحش پروگرام باقاعدگی کے ساتھ ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر ان کا دستیاب ہونا ایک معمول کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ انتہائی بیہودہ اور گناہ کا موجب ہیں جن سے ایک مومن کو لازماً بہت دور رہنا چاہیے۔ یقیناً ایک واقف نو جس کے والدین نے اس کی پیدائش سے پہلے عہد کیا تھا کہ ان کا ہونے والا بچہ اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزارے گا، اسے تو خاص طور پر ان غیر اخلاقی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ تو ایک بات تھی نا، اور بھی یہ دیکھیں حضور نے یہ بھی میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں، کدھر گیا جی، بڑا کر دوں، ادھر ہونا چاہیے تھا اس کو، یہ سوری، یہ دیکھیں فرمایا میرا کام نصیحت کرنا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ نصیحت کرتے چلے جاؤ، جو نہیں مانتے ان کا گناہ ان کے سر پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر وہ شخص، یہ بات پلے باندھ لیں، ہر وہ شخص جو کوئی بھی ایسی بات کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے جو آپ کو، ہم سب احمدیوں کو پتا ہے کہ یہ جماعت کی روایات کے خلاف ہے، یہ جماعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، ان کا گناہ ان کے سر پہ ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی جماعت کی نعوذ باللہ یہ کوئی انسٹرکشن ہے، نہیں۔ اچھا جی، اب کلیئر کٹ جماعت کی انسٹرکشن ہے، لڑکیوں کے تبلیغی رابطے صرف لڑکیوں سے ہونے چاہیے۔ اب اگر کوئی ہمارے میں سے نعوذ باللہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو جماعت نے تو نہیں کہا کہ اس طرح کریں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ وہی جو ہے وہی سوشل میڈیا جو ہے، اس میں دیکھیں فتح اسلام بھائی نے ماشاءاللہ یہ اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ کیا ہے یہ کتاب، اور پھر مختلف جو موضوعات ہیں اس میں کتابچے میں، مومن لغویات سے پرہیز کرتا ہے، اپنی نسلوں کو میڈیا کی برائیوں سے بچائیں، سوشل میڈیا پر چیٹنگ اور عورتوں کی تصاویر کے ذریعہ بے پردگی کا رجحان، لڑکیوں کے تبلیغی رابطے سے لڑکیوں سے ہونے چاہیے، جیلی فیس بک اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ، بہت یہ دیکھیں کافی زیادہ اس میں ہیں۔ تو دوست جو ہیں، جو جماعت نے اتنی محنت سے کتابیں بنائی ہوتی ہیں، جو اس کے علاوہ حضور کی تقاریر ہیں وغیرہ وغیرہ، جو جماعت نے اتنی محنت سے کتابیں بنائی، جو ہے اپلوڈ کی، پھیلائی ہیں، ان کو پڑھیں۔ اور ایک تو ہے جب میں کتاب پڑھتا ہوں، میں مثلا اپنی بات کرتا ہوں، جب میں جماعت کی کوئی انسٹرکشن پڑھتا ہوں تو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، وہ میرے سے شروع ہوتی ہے۔ کیا میں ان ہدایات کے اوپر عمل کر رہا ہوں؟ کیا میرے بعد کیا میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، ہم جو مل کے ایک ٹیم ہے، کیا ہم سب اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ پھر اگلا سٹیج ہے، کیا میری فیملی عمل کر رہی ہے، میرے بچے عمل کر رہے ہیں، گھر کی خواتین عمل کر رہی ہیں، اور یہ پھر دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ لیکن پہلے خود سے ہوتا ہے۔ اگر میں عمل نہیں کر رہا جماعت کی کسی ہدایت پر تو اس کا گناہ گار میں ہوں۔ مجھے جماعت نے کوئی یہ حق نہیں دیا کہ غلطی تو میں کروں، جماعت کی جو واضح ہدایات ہیں ان کو توڑوں تو میں، اور میں نعرے بھی لگاؤں کہ نہیں جی میں تو جماعت کا بہت بڑا سپاہی ہوں، میں تو بہت بڑا سپہ سالار ہوں، اور میں تو فلانا میرے پیچھے کھڑا ہے، اور فلاں جو ہے وہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ معاف کرے۔ بالکل غلط بات۔ ایک تو دوسری بات، جب ہم پڑھتے ہیں، ہمارا بھی یہ کام ہے، دیکھیں جو لوگ سننے والے ہیں، آپ لوگوں کا بھی پیارے بھائیوں یہ کام ہے کہ ہر وہ شخص جو اس طرح کی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعت کی روایات کے خلاف ہے جی، آپ اس کو پرسنل میں جائیں، اس کو سمجھائیں، اس کو کہیں کہ یہ جماعت کی روایات کے خلاف ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بعض دفعہ خاکسار نے بھی دیکھا کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں
جس کی جماعت اجازت ہی نہیں دیتی، اور نیچے لکھنے والے اس کو ہلاشیری دے رہے ہیں. پتہ نہیں وہ احمدی تھے غیر احمدی تھے، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ کون سا اسلام ہے جناب؟ کیا ہم سوشل میڈیا پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جماعت کی بدنامی کرائیں؟ نعوذ باللہ. یہ تو بہت بری بات ہے. وہ لوگ جو کہ جماعت کا ایک وقار ہے، جماعت کا ایک 100 سالہ 125 سالہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے کہ ہمارے بولنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہماری گفتگو کا طریقہ کار کیا ہے، ہم کس طرح اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں. کسی بھی شخص کو، ہر شخص کو اپنے بارے میں یہ جائزہ لینا چاہیے، اور جس کو وہ سنتا ہے کہ کیا جو شخص جس کو میں سن رہا ہوں، کیا وہ جماعت کی بدنامی کا باعث تو نہیں بن رہا. اگر بن رہا ہے تو ایسے شخص کو سننا بند کر دیں. وہ آپ کے لیے بھی کیوں؟ اس لیے آپ کو اچھی طرح پتا ہے ہمارے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ ایک بچہ جو تھا، اس کو کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے میں لطف نہیں آتا. آپ نے فرمایا اپنی سیٹ چینج کر دو، جس کے ساتھ بیٹھتے ہو اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. تو اس کو لطف آنا شروع ہو گیا. اس نے کہا جی ہاں واقعی وہ تو مجھے پھر پتہ کیا، وہ تو دہریہ تھا. تو جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کی باتیں سنتے ہیں، ان کا ہمارے اوپر نفسیاتی اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں. اس لیے اپنے دوستوں کو، سننے والوں کو سلیکٹ کریں. ہر وہ بندہ جو جماعت کی روایات کے اوپر چلتا ہے، جو اچھے طریقے سے تبلیغ کرتا ہے، اسے سنیں. میں تو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ تبلیغ کریں. یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر وہ شخص جو جماعت کی روایات کے مطابق، جماعت کی تعلیم کے مطابق تبلیغ کرتا ہے، وہ سلطان نصیر ہے جماعت کا. جو نہیں کرتا وہ نہیں ہے، سیدھی بات. یہی خاکسار نے عرض کرنا تھا. اور دوسرا آخر پہ چھوٹی سی بات اپنے پیارے بھائیوں کو، احمدی بھائیوں کو، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سارے احمدی مسلمان بھائی ہیں، صحابہ کے بھی آپس میں اختلافات ہو جائے کرتے تھے، لیکن ہر بات کا اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ مت بھولیں کہ ہم جماعت احمدیہ مسلمان سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ورنہ اگر آپ نے اس کے علاوہ جماعت سے ہٹ کے اپنی کوئی ایک آپ نے شروع کرنا ہے، تو پھر نہ خلیفہ وقت کی میرا مطلب میں ہوتا تو نہیں ہوں کوئی کہنے والا، لیکن مجھے عجیب لگتا ہے کہ میں حضور انور کی تصریح لگاؤں اور باتیں وہ کروں جو کہ حضور کے ارشادات کے بالکل ہی خلاف ہوں. اچھا نہیں لگتا میرے بھائی. بہرحال فتح اسلام بھائی، آپ نے کچھ کہنا ہے اس بارے میں؟ نہیں، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا تفصیل سے کہہ دیا. اصل بات وہی ہے جو حضور کی واضح ہدایات ہیں. جیسے کہ اسلام کا ایک واضح حکم ہے کہ تم نے نشہ نہیں کرنا، برا کام نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا ہے، اس قسم کی. اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ اپنی جان کے اوپر اس کا بوجھ ڈال رہا ہے. اس سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. یا اگر کوئی احمدی اگر کہیں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس سے جماعت کا نقصان نہیں ہوگا. اصل میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی نسلوں کا نقصان کر رہا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمیں ان تمام تر برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے اور بچاتا چلا جائے. اور ان شیطانی حملوں سے بھی جو کسی نہ کسی رنگ میں ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جزاک اللہ، بڑا آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. تو بات کو لمبا کھینچنا مقصد نہیں ہے، بات کو پہنچانا، نصیحت کرتا اور کرتے چلے جانا ہمارا مقصد ہے. بالکل، جزاک اللہ. ایک آخری بات اس بارے میں، ایک دوست نے میرے سے ذکر کیا، میں بہت حیران ہوا. انہوں نے کہا جی فلاں بندہ جو ہے نا، اس نے مجھے کہا ہے کہ جی میں تو جماعت کے بڑا قریب آ رہا تھا، فلاں بندے کی میں نے وہ براڈ سنی، کوئی یہ سنا، تو اب میں جماعت سے دور ہو رہا ہوں. میں حیران اس لیے ہوا کہ جناب آپ جب جماعت میں آپ نے شامل ہونا ہے تو اپنے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، خلیفہ وقت کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، یا ان بندوں کی تعلیمات کو دیکھنا ہے. ہم نے کسی بندے کی بیعت تو نہیں کی. میں مثلا بول رہا ہوں، میں یہاں بول رہا ہوں، میری کی تو کسی نے بیعت نہیں کی نا. میں اگر کوئی غلط کام کروں گا، میں اگر کوئی غلط بات کروں گا، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے مجھے کہ ڈاکٹر صاحب
یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ آپ نے غلط بات کی ہے. اب بندہ کوئی اٹھ کے کہے کہ جی آپ نے غلط بات کی ہے اس وجہ سے جماعت غلط ہے، سبحان اللہ، عجیب و غریب مجھے لگا. تو اس بات کو بھی دوست نوٹ کریں، اگر کوئی بات کرے بھی تو ان کو سمجھائیں کہ جناب یہ بندہ غلط ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جماعت کی تعلیمات غلط ہے. جماعت کی تعلیمات تو ہر جگہ موجود ہیں، واضح کھلی موجود ہیں الحمدللہ. بہرحال یہ تھا جی آج کا جو پروگرام تھا. کیونکہ ہمیں کسی دوست نے جو ہے وہ جوائن نہیں کیا، اور ویسے بھی اچھی بات ہے ایک لحاظ سے، خاکسار جو ہے وہ پروگرام کو مختصر ہی رکھنا چاہتا تھا. یہ جو 2 حصے تقریباً پروگرام کے ہیں، خاکسار ان کو ایک دفعہ پھر علیحدہ علیحدہ کر کے بھی اپلوڈ کر دے گا. خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا والا حصہ ہے، یہ میں کل پرسوں انشاءاللہ اس کو علیحدہ بھی اپلوڈ کر دوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے. اور ایک بات میں بھول گیا، سوری، ہمارا جو نظام ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب میں کوئی غلط بات کروں تو آپ نے اور آپ کو آپ مجھے سمجھائیں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ غلط بات ہے. اگر میں آپ کی بات نہیں مانتا اور میں اس بات پہ مصر رہتا ہوں جو آپ کے نزدیک وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، تو ہمارا ایک نظام ہے میرے بھائیوں، ہمارا ایک نظام ہے. آپ میرے بارے میں یا جو بھی نہیں کرتا، جو بھی ایسی بات کر رہا ہے اس کے بارے میں نظام جماعت کو مطلع کریں. آپس میں فون کرنا، آپس میں وہ شیئر کرتے رہنا کہ جی یہ دیکھو یہ ہو گیا، اس کا کیا فائدہ میرے بھائی؟ اس سے زیادہ اچھا ہے اگر کوئی برائی ہوئی ہے، کوئی غلط کام ہوا ہے، اس کو پھیلانے کی بجائے نظام جماعت کو مطلع کریں تاکہ نظام اس کے بارے میں جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ اس کے بارے میں کریں. یہ میری آخر میں آپ سے گزارش ہے. امید ہے کہ دوست جو ہیں وہ آئندہ سے خود بھی احتیاط کریں گے اور دوسرے بھی ان سے بھی پیار محبت سے یہ کریں، درخواست کریں گے کہ جماعت کی جو روایات ہیں، جماعت کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کریں. جزاک اللہ. جی فتح اسلام بھائی میرے خیال اجازت لیں دوستوں سے. جی بالکل، جزاکم اللہ. جزاک اللہ. اچھا پیارے بھائیو، یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خاکسار کو اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.